वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे और मुहतरम इस्लामी भाइयों, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत सिलसिले में मरहबा कहते हैं। इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स और आपके SMS के ज़रिए जो सवालात मौसूल होंगे इंशाअल्लाह उनको भी सिलसिले में शामिल करेंगे। कुछ कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं, वो भी सिलसिले का हिस्सा होंगी। आप अव्वल ता आखिर सिलसिले को तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए। जो मदनी फूल बयान किए जाएँ, जो शरई मसाइल बयान किए जाएँ, उनको लिखने की कोशिश कीजिए, उनको महफूज करें, उनको याद रखें। और कोशिश ये हो कि जिस वक्त दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला या कोई भी ऐसा सिलसिला कि जिसमें दीनी बातें बताई जाएँ, मसाइल सिखाए जाएँ, तो शोर शराबा और दीगर कामों से बिल्कुल उसको अलग करके सिलसिले को समाअत किया जाए, तो इंशाअल्लाह इसके फ़वाइद ज़्यादा होंगे। दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ज़ियाए दुरूदो सलाम नामी रिसाले में इरशाद फरमाते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार यानी बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो ये जो हदीस पाक दुरूद पाक की फ़जीलत वाली है, ज़ियाए दुरूद सलाम में भी मौजूद है, मकतबतुल मदीना के दीगर रसाइल में भी है। तो अल्फाज यही होते हैं कि जिसने किताब में लिखा। हमारे उर्फ़ आम में जो लफ्ज़ किताब बोला जाता है वो बुक, कि जिसमें किसी मज़मून को लिखा गया हो। तो क्या ये कोई किताब यूँ मुराद है, ये किताब से मुराद कोई कॉपी सफ़ा कुछ भी, क्या कह सकते हैं? रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, दुरूद पाक लिखने की जो फ़जीलत आई है और साथ ये भी फरमाया गया जब तक वो किताब उसमें दुरूद पाक लिखा रहेगा जी और फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। तो दुरूद पाक जो है वो कहीं भी लिखा जाए, ठीक है, तो अच्छी नीयत से तो उसका सवाब तो मिलेगा, ठीक है, लेकिन ख़ास ये फ़जीलत जो उसको हासिल होगी कि चाहे वो डायरी पे लिखे या किसी कागज़ पे लिखे, तो इस हदीस की शरह के हवाले से तो मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन लिखने का इंशाल्लाह लिखने का सवाब भी सवाब मिलेगा, मिलेगा। फ़ायदा भी मिलेगा इंशाल्लाह। और दुरूद पाक कितना लिखें, यानी ये भी इरशाद फरमा दें कि कम अज़ कम इतने अल्फाज तो हों कि जो लिखें और लिखना ज़रूरी है। देखें, दुरूद पाक जब भी लिखा जाए तो मुकम्मल लिखा जाए। ठीक है, बाज़ लोग सिर्फ सौद लिख देते हैं जी या सलाम लिख देते हैं, ठीक ये है, नाजायज़ व हराम है। ठीक है, पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ठीक है। ये दुरूद पाक या लिखा इस जाए। तरह जो अल्फाज होते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी ठीक है। ये भी सही है। एक वो सीगा चलता है ना, जी बिल्कुल जी। उसके मुताबिक। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। एक कॉल चलाएगा। हमारा भी कारोबार है, हमारे में जो पेमेंट आती है ना, कैश जो आता है, उस कैश में होते हैं 10-20 रुपए वाले नोट। अच्छा, वो 10-20 रुपए वाले नोट जो होते हैं वो जैसे हमारे पास आते हैं वैसे ही हम जो है ना पार्टी जिनसे माल खरीदा होता है उनको वापसी दे देते हैं। बाज टाइम ऐसा होता है कि अब मैं लेबर को या किसी परचून में खोलने पड़ते हैं, तो वो खोलते हैं तो उसमें फटे हुए खराब नोट मिल जाते हैं, वो हम इकट्ठे कर लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट पेमेंट आती है तो उसमें शामिल करके हम फिर वापसी लोगों को दे देते हैं। आया क्या ये करना कैसा? जी हुजूर, ये परचून वालों के लिए, जी पेट्रोल पंप वालों के लिए बहुत ज़्यादा मामला है कि इस तरह जो नोट आ जाते हैं, फटे हुए नोट होते हैं, ख़राब नोट होते हैं, बादों का ऐसे नोट होते हैं जो चलते नहीं हैं। ठीक है, तो कोई दुकान वाला इसको लेता नहीं है, क्योंकि जब इनके पास भी अगर ये नोट आए और इनको पहले से पता चल जाए तो ये भी नहीं लेंगे। जी तो लिहाजा जब ऐसे नोट हों जो ख़ुद नहीं ले सकते, पता है कि ये नोट चलते नहीं है, परेशान होते हैं लोग, बैंक के अलावा और कोई शख्स लेने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे नोट किसी को धोखे के साथ दे देना ये जायज़ नहीं है। ठीक है, अगर इनके साथ भी इस तरह धोखा हुआ है तो जिससे लिया है उसी को वापसी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके साथ अगर धोखा हुआ है तो ये लोगों को धोखा दें। सही, बाद अगर ऐसे नोट जो होते हैं वो बीच में रखे जाते हैं, ठीक है, ऊपर जाहिर नहीं करते कि लोगों को पता चलेगा तो वो निकाल बोल भाई ये वापसी करें। तो अगर देने हैं तो उनको सामने दिए जाएँ, ठीक और है। फटा हुआ नोट देख कर भी वो वसूल कर लेता है तो ठीक है, लेकिन इस तरह धोखे में रख कर देना जो है वो जायज़ नहीं है। अच्छा हुजूर, बाद दफ़ा नोट फटे हुए नहीं होते, कुछ पुराने होते हैं, हल्का फुल्का कोई कट लगा भी हो या कोई पेंसिल का निशान है तो दुकानदार वापस कर रहा होता है ये नोट ज़रा यूँ करके, हालांकि वो चल सकता है। तो क्या ऐसी सूरत में कि जो नोट चल सकते हैं, क्या ग्राहक को मजबूर किया जा सकता है कि दूसरा नोट देखें, उसको ये हक हासिल है अच्छा, कि वो अपनी वो चीज़ बेच रहा है, हक हासिल है।
جس طرح وہ جو چیز بیچ رہا ہے اس میں کوئی عیب نہ ہو، ٹھیک ہے، جس طرح گاہک جو ہے وہ کہتا ہے بھی عیب سے پاک ہو، اس طرح وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو آپ مجھے نوٹ دے رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہو، اس میں کوئی اس طرح کا عیب نہ ہو سکتا ہے تو بعد اس میں سے نہ چلے. جی جی ٹھیک ہے، بعض بہت ہی بوسیدہ ہوتے ہیں کہ کچھ عرصہ رہیں گے تو بالکل ہی ضائع ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں کہ انہوں نے بھی آگے جا کے پریشانی ہوتی ہے، کوئی گاہک ان سے لیتا نہیں ہے، یہ اس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ کل بعد میں کسی کو دیں گے تو وہی منع کر دے گا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے پریشانی ہوگی. تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ ایسے نوٹ نہ لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک لیکن بتا کر سارے معاملات ہوں، بغیر بتائے دھوکے میں رکھ کر اس طرح لین دین کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائے گا. بیرسٹر سید عامر معین کاظمی بات کر رہا ہوں. مجھے معلومات حاصل کرنی تھی کہ اگر کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے مسجد بنائی جائے تو اس پہ نماز جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور. دیکھیں اس طرح کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دینا ناجائز و حرام ہے، اور وہ مسجد بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بھلے کتنی بڑی تعمیر ہو جی جی جائے. وہ صحیح. مسجد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کر پتہ ہے کہ ایسی جگہ پہ قبضہ کیا گیا ہے، اس پہ نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ ہے، اور جو نماز پڑھی ہے اس نماز کا لوٹانا بھی واجب ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب تک وہ اجازت نہ دے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جگہ ایسی ہوتی ہیں جو تمام ورثاء کی ہوتی ہیں، کوئی ایک وارث جو ہے وہ جگہ جو ہے مسجد کو دے رہا ہوتا ہے، جب تک تمام کے تمام ورثاء جو عاقل بالغ ہیں جبکہ سب کے سب اگر اجازت نہ دیں اس وقت تک وہ جگہ مسجد نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کی اپنے حصے کی بھی جگہ مسجد نہیں ہوگی، کیونکہ وہ غیر منقسم ہے، تقسیم تو نہیں کی گئی. ہاں باقاعدہ اگر شرعی تقسیم ہو چکی ہے تمام ورثاء کے درمیان اور اس کے حصے میں جو زمین آئی ہے اس حصے کو اگر مسجد بنا رہا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور وہ جو ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر مشترکہ جگہ کو جو ہے وہ مسجد میں دیتا ہے تو یہ جائز نہیں، اور مسجد بالاجماع مشاع نہیں ہو سکتی، یعنی اس جگہ کو مسجد نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ تمام کے تمام ورثاء راضی نہ. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوہ ہوتی ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ یعنی شوہر کی جگہ ہوتی ہے، ان کی ایک ہی بیوہ ہے، اولاد کوئی نہیں، ٹھیک ہے، وہ مسجد کے حوالے کر دیتی ہیں. صحیح. تو دیکھیں بیوہ ہے تو اب شوہر کا انتقال ہو گیا، اولاد نہیں ہے تو بیوہ کل مال کی وارث نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک، اولاد نہ ہونے کی موجودگی میں بیوہ کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، باقی جو 3 حصے ہوں گے وہ مرحوم کے بھائی بہنوں کو ملیں گے. ٹھیک اگر ہے، والد زندہ ہے والدین زندہ ہیں تو انہیں ملیں گے. تو اس طرح اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے مسجد بنانے سے پہلے. تو ٹھیک اس ہے، طرح کے جو ادارے ہیں جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، اب دیکھیں جیسا کہ دعوت اسلامی میں یہ اس کا تو بہت لحاظ رکھا جاتا ہے الحمدللہ، اور شرعی باقاعدہ تفتیش کی جاتی ہے. الحمدللہ. اگر ورثاء کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی وارث کی اجازت نہیں ہوتی، وہ چاہے کتنی اچھی جگہ پر مسجد ہو، مہنگی، اور وہاں مسجد تعمیر کرنے میں زیادہ فوائد ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن جب تک شرعی طور پہ تمام ورثاء کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو دعوت اسلامی نہیں ایسی بناتے. جگہ پہ ہرگز مسجد نہیں بناتی، بلکہ یہی کہتی ہے کہ ورثاء کے حوالے کریں، اور ورثاء اگر تمام جو عاقل بالغ ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو ہم مسجد لیں گے، ورنہ نہیں. تو اسی طرح صحیح. دیگر لوگوں کو بھی چاہیے، عام مساجد کے جو منتظمین ہوتے ہیں ان کے بعد آئے دن یہ آتے ہیں کہ کوئی لوگ اپنی جگہ دے رہے ہوتے ہیں، جی کچھ جی، کیا کر رہے ہوتے ہیں مسجد کو. کئی دفعہ یہ کیس دارالفتہ میں آئے ہیں کہ ٹھیک بعد ہے. میں ورثاء بولتے ہیں بھائی ہماری تو اجازت نہیں تھی، اور مسجد والے بھی واپسی دینے کو تیار نہیں ہوتے، یہ سمجھتا تو مسجد کو چندہ دے بھی لے دیا ہے لیا، اور یہ مسجد ہو ہو گیا. گئی، لوگ بھی آ گئے. تو لہذا ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، خیر سائل نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر کسی کے پلاٹ پر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے مسجد بنا دی جائے تو نماز کا کیا حکم ہے. تو وہاں مسجد بنانا ہی حرام ہے، اور اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی گناہ، اور اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا. اچھا حضور یہ بتائیے کہ یہ جو ورثاء والی آپ نے صورت بیان کی اور کسی وارث سے نہیں پوچھا اور راضی بھی نہیں رہا، تو اب ایک نے بنا دی، تو یہ بھی قبضے والی الفاظ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قبضہ کر کے بنا دی اپنے دیکھیں حصے کے علاوہ؟ قبضہ وہ ہے کہ جان بوجھ کر، ٹھیک اب ہے، مثال کے طور پہ کسی کو پتہ ہی نہیں، انہیں ٹھیک کو ہے، چاہیے تھا تفتیش کرتے، ٹھیک ہے، یا اس نے غلط بیانی کی بھئی اور کوئی وارث نہیں ہے میں ہی وارث ہوں، میری طرف سے اجازت ہے، حالانکہ اس کے اور بھی ٹھیک ہے، وارث تھے، تو اس طرح یہ دینے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، مسجد پھر بھی وہ شرعی طور پہ مسجد نہیں کہلائے گی صحیح. جب تک کہ تمام کے تمام ورثاء عاقل بالغ اس پر راضی نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور دعوت اسلامی کی الحمدللہ ایک مجلس ہے، مفتی صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، مجلس خدام المساجد. الحمدللہ اس مجلس کی بہت ہی خوب کارکردگی ہے.
جو میری آخری معلومات میری ہیں اس کے مطابق اوسطاً روزانہ 1.5 مسجد یا یوں کہہ لیجئے کہ 1.5 سے 2 مسجد، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سال کے اندر جو مسجدوں کی تعداد ان کی ہے جو بنائی ہے انہوں نے گزشتہ سال، اس کو اگر تقسیم کیا جائے ایک دن پر تو روزانہ کی 1.5 یا اس سے زائد مسجد کی ان کی اوسط ہے، ان کی جو فیگر ہے الحمدللہ، اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اور باب المدینہ کراچی کے اندر، اس کے مضافات میں، دیگر صوبوں کے اندر، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، جہاں جہاں الحمدللہ مساجد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس مجلس کے جو ذمہ داران ہیں، اسلامی بھائی ہیں، کوششیں کرتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، تعمیرات کے لیے چندہ جمع کرتے ہیں، لوگوں کو اس کا ذہن دیتے ہیں اور الحمدللہ ایک بالکل سینٹرلائز طریقے کے مطابق مساجد کی تعمیرات کرتے ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہیں، پوری مسجد بنانا چاہتے ہیں، مسجد کے لیے زمین دینا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو خدام المساجد دعوت اسلامی کی مجلس ہے، آپ اس سے رابطہ کیجئے۔ دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں آپ ان سے ملیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے پاکستان میں، بیرون ملک کہیں بھی ہیں انشاءاللہ آپ کا رابطہ کروا دیں گے۔ آپ ان سے ملیے اور آپ کا مثال کے طور پر اگر آپ کسی مسجد میں پانی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، بورنگ کروانا چاہتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے اصالہ ثواب کے لیے بورنگ کروانا چاہتا ہوں، نل لگوانا چاہتا ہوں، دریاں دینا چاہتا ہوں، کچھ بھی آپ مسجد کے حوالے سے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس مجلس کے اسلامی بھائی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ مشورہ دیں گے کہ آپ کہاں پر اپنی رقم کو خرچ کر سکتے ہیں۔ خدام المساجد @dawateislami.net یہ ان کا میل ID بھی ہے، آپ اس کے اوپر بھی رابطہ کر کے اپنے حوالے سے معلومات فراہم کر کے آپ ان سے دیگر معلومات لے سکتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کے حوالے سے ہم نے شروع میں سوال کیا تھا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے مضمون لکھا ہو سیرت مصطفیٰ کے موضوع پر، یا پھر اسی طرح میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا ہوں کہ امتحانات دے رہا ہے یا ویسے ہی اس کو لکھنا پڑ رہا ہے، اسلامیات کا پیپر ہے، تو کیا ہر بار نبی کریم علیہ السلام کے اسم گرامی کے ساتھ درود پاک لکھنا ہوگا؟ دیکھیں بہتر تو یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ ہر دفعہ لکھا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ایک دفعہ ہی مکمل درود پاک لکھ لیتا ہے تو پھر ہر دفعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو بچے یا بڑے لوڈو کھیلتے ہیں تو کیا لوڈو کھیلنا جائز ہے یا نہیں، یا پھر لوڈو کھیلنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے؟ لوڈو ایک گیم ہے، معروف ہے، کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ گیم نہیں کھیل سکتے، ٹھیک ہے جی۔ کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے نماز اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب آنکھیں بند کرنے میں نماز میں توجہ بڑھتی ہے، خشوع خضوع حاصل ہوتا ہے، ورنہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا فقہا نے اس کو مکروہ کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں۔ لیکن اگر کسی کو آنکھیں بند کرنے میں خشوع خضوع زیادہ حاصل ہو رہا ہے خشوع تو خضوع یعنی نماز میں دل اس کا لگتا ہے، جو ہے توجہ اس کی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، پچھلا جو سوال تھا جس کے ضمن میں خدام المساجد کی ترغیب دلائی، اسی طرح دارالافتاء اہل سنت جو آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ بھی ہے، دعوت اسلامی کے علماء و مفتیان کرام پر مشتمل ہے۔ اس کی بھی ایک شاخ ہے یا اس کا ایک شعبہ کہہ لیجئے، افتاء مکتب، جو خاص کر جو وقف کے مسائل ہیں، مساجد کے، مدارس کے، چندے کے، ان کے حل کے لیے الحمدللہ یہ کام ہے، قائم ہے۔ باب المدینہ کراچی کے اندر بھی ہے، سردار آباد فیصل آباد کا جو دارالافتاء اہل سنت ہے وہاں بھی اس کا ڈیسک موجود ہے، اور مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار کا جو دارالافتاء اہل سنت ہے، مرکزی دارالافتاء اہل سنت، وہاں بھی اس کا ڈیسک موجود ہے۔ تو مساجد کمیٹیوں کے جو ذمہ داران ہیں اگر اپنی مساجد کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، چندے کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہیں تو ان تینوں شاخوں میں، یا پھر بھی دارالافتاء اہل سنت کی کوئی بھی شاخ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں موجود ہے تو وہاں بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ ضلع ڈیرہ بگٹی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ جو مردے میں دفنتے ہیں بعد میں اس کو نکالنے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، جس کو ایک دفعہ دفنا دیا گیا، اب بعد میں بلا اجازت شرعی جو ہے اس کو نکالنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، اگر اللہ یہ ہے کہ کسی کی جگہ پر جو ہے اس کی اجازت کے بغیر جو ہے دفن کر دیا گیا تھا تو اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہاں سے قبر کو نکلوا دے اور وہاں سے ہٹوا دے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو شریعت نے اجازت دے دی ہیں صورتوں کی، ان کے علاوہ بلا اجازت شرعی جیسے امانتاً دفنا دیتے ہیں کہ عارضی طور پہ یہاں دفنا رہے ہیں، بعد میں جو ہے ان کے شہر میں کہیں اور دفنائیں گے، تو یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔
وضو کے بعد اگر ناخن کاٹے، نیل کاٹے تو کیا وضو باقی رہے گا یا دوبارہ کرنا ہوگا؟ وضو باقی رہے گا، ناخن ٹھیک ہے۔ کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، غسل کا بھی یہی معاملہ ہے؟ غسل کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اور میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں۔ جی حضور۔ دیکھیں دونوں صورتوں میں طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اس سے بھی طلاق ہو جائے گی، اور یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی اس سے بھی ہو جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر یہ کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو طلاق دے دوں گا یہ مستقبل میں، فیوچر میں طلاق دینے کا ارادہ ہے، تو اس سے طلاق نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی فیصلہ خود نہیں کیا جائے گا؟ جی جی، طلاق دے دوں گا کا لفظ کلیئر ہے ٹھیک ہے۔ کہ طلاق دے دوں گا کا لفظ کا ہے تو نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی اس جملے سے بچنا چاہیے۔ دے دوں گا اور دی میں کتنا فرق ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر پھر وہ غصے میں آ کے دی یا دے رہا ہوں، دیتا ہوں یہ نکل گیا تو پھر طلاق ہو اور جائے یہ گی۔ بھی اردو زبان کے حوالے سے آپ جی اگر جی کسی کی اور زبان ہے تو وہ مشورہ کر لے، جی مفتی صاحب کو بتا دے، اور طلاق کے مسائل اگر ہوں، یعنی اگر کسی نے کوئی لفظ کہہ دیا اور معلوم نہیں ہے تو فوراً ہی مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ جی ایک کال چلائیے۔ میں بات کر رہا ہوں تلنگانہ سے، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کرنا تھا کہ زکوٰۃ دینے والے کو بتا دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ جی حضور۔ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کا مستحق ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کا، لیکن اس کو بتانا ضروری نہیں، یعنی زکوٰۃ دینے والی کی نیت کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ زکوٰۃ کی نیت سے اسے زکوٰۃ دے رہا ہے، اگرچہ اسے کوئی اور نام دے، تحفہ دے، عیدی یا کوئی اور نام دے کر اس کو دے رہا ہے، تو شرعی طور پہ دینے والی کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بتانا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ اگر ٹی وی پر بھی اذان ہو رہی ہو اور مسجد میں بھی اذان ہو رہی ہو تو کون سی اذان سننی چاہیے؟ جو مسجد کی اذان ہو رہی ہو ٹھیک اس ہے۔ کی اذان کا ہی جواب دینا ٹھیک چاہیے۔ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے، میری والدہ جو ہے عمرے پہ جانا چاہ رہی ہیں، میری دوسری والدہ، کیا میں ان کے ساتھ جا سکتا ہوں محرم؟ جی دوسری والدہ، اسٹیپ مدر۔ دیکھیں ان کے ساتھ اور بھی لیڈیز جا رہی ہیں جیسے ان کی بہن وغیرہ، جی تو ان کی جو ستیلی والدہ ہیں، لیکن ستیلی والدہ سے پردہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اگر تو بہت ضعیف ہیں تو ایسی صورت میں جانے میں کوئی حرج نہیں، اگر جوان ہیں اور فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور، میسیج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا سورہ ملک نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہی لازمی ہے یا اس سے پہلے کسی بھی ٹائم نہیں پڑھی جا سکتی؟ یعنی مطلب کہ عشاء کے بعد پڑھیں گے یا مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اصل میں رات میں پڑھنے کی فضیلت ٹھیک ہے۔ مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے گا۔ سوال ہے، بھائی سے میں نے اس سے پیمنٹ لیتا ہوں 50,000 روپے فرض کرے لے لے بندہ، تو اس پہ سامان وغیرہ کی قیمت ٹوٹل 50,000 بنتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں 2 مہینے بعد مجھے جو ہے نا 55 دے دینا، تو اس طرح کرنا کیا جائز ہے؟ یہ تو سیدھی سود والی صورت ہے جو بتا رہے ہیں کہ بھائی سے 50,000 روپے لیتے ہیں، کوئی سامان خریدتے ہیں اور بھائی کہتا ہے کہ 2 مہینے بعد مجھے 55,000 دے دینا، ٹھیک ہے، تو یہ تو سود ہے، شرعی طور پہ جائز نہیں۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی ایک کال چلا دیجیے گا۔ میں لاہور سے اسد خان بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں تو ہمارے جو پیسز وغیرہ بچتے ہیں وہ ہم استعمال میں لے لیتے ہیں، تو آیا وہ جائز ہے یا وہ غلط ہے؟ درزی کا کام کرتے ہیں، ٹیلرنگ کا، دیکھیں جو درزی ہوتا ہے جو لوگوں کے کپڑے سیتا ہے وہ اجیر مشترک کہلاتا ہے، اور اس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، یعنی جو کپڑے ہیں یہ امانت ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب سلنے کے بعد کٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، کپڑوں کی سلائی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے بعد جو پیسز بچ جاتے ہیں وہ بھی اس کے پاس امانت ہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو لہذا ایسے پیس جو قابل انتفاع ہوتے ہیں، جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہو، تو وہ واپسی ہی کرنے ہوں گے۔ ٹھیک۔ بغیر مالک کی اجازت سے یہ جو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہاں اگر بہت ہی معمولی جیسے قطرن وغیرہ ہوتے ہیں باریک باریک جن کا ایسا استعمال نہیں ہوتا تو اس میں تو حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قطرن سے یہ مراد نہیں ہے کہ آدھا گز کپڑا کو بھی وہ قطرن شمار کر رہے ہوں۔ قطرن معمولی سے ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر اس طرح کپڑے بچ جاتے ہیں، بعض اوقات اتنے کپڑے بچ جاتے ہیں کہ اس کے بچے کا سوٹ بھی بن جائے پیسوں سے جوڑ پیسوں سے،
تو لہذا یہ کپڑے جو قابل انتفاع ہیں یہ واپسی ہی کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے. ان کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال کرنا حرام ہے. یعنی اس کا فیصلہ اب کیسے کریں؟ اس کا بہتر طریقہ اگر یوں کہا جائے کہ بھئی جو بھی بچے دکھا دو، یہ بچہ ہے آپ کو لینے تو لے بس لیں، دے دیں اس کو، ٹھیک ہے. اگر وہ لے جاتا تو ٹھیک ہے، ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سوال بھی نہیں کرے گا جی اس سے، سوال نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن عموماً دیتے نہیں ہیں، تو کیا اس کو دیکھا جائے گا چونکہ عرف ہے کہ دیتا ہی کوئی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم بھی نہیں دیتے؟ نہیں اس کو ایسا نہیں، اس کو یہاں بنیاد بنایا ایسا جائے. نہیں، اس کو بالکل، کیونکہ یہ امین ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس یہ چیز امانت ہے، ٹھیک ہے، امانت ہے تو اس کو لوٹانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہاں ہے، اگر بہت معمولی قطرہ ہے جس میں قابل استعمال جس کو ویسے ہی پھینک دیتے ہیں ٹھیک ہے. وہ چیز الگ ہے، وہ واپسی کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. بہرحال بچتا تو ہے کپڑا، کچھ جی نہ جی، کچھ تو ٹکڑے بچتے ہیں، تو جو ہمارے ٹیلر وہ حضرات اصل ہیں. میں اپنی آسانی کے لیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ رش ہوتی ہے نا، جی جی، تو ہر ایک کا کپڑا بچا کہاں رکھا ہوا ہے کہاں نہیں رکھا ہوا، ہوں، تو اپنی آسانی کے لیے پھر وہ کرتے ہیں، لیکن انہیں یہ اہتمام کرنا پڑے گا ورنہ ان ٹھیک ہے، کے لیے شرعی طور پہ جائز نہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائے گا. حضور میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کیا بہو اپنے سسر کے ساتھ حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی؟ جی دیکھیں بہو اور سسر کا پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا محرم ہیں یہ ان کے، تو لہذا یہ عمرے یا حج پر جا سکتی ہیں. یہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ یا بہو کے ساتھ جو ہے وہ ساس بھی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے، سسر محرم ان دونوں کے بن سکتے ہیں. لیکن اگر ایسا معاملہ ہو کہ فتنے کا اندیشہ ہو، جوان ہو، فتنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق کون سی مسواک ہے، کون سے درخت کی مسواک کریں گے تو ہم کہیں گے کہ سنت مسواک ہے یہ؟ دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے کئی درختوں کی مسواک کرنا ثابت ہے. اب پیلو کی جو درخت ہے، پیلو کی مسواک اگر کی جائے پیلو کے درخت کی تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. اسی ٹھیک طرح ہے، زیتون کی مسواک کی جائے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. حالت جنابت کے اندر جو ہے یا مخصوص ایام میں غیر ضروری بال صاف کیے جا سکتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ نہ کیے جائیں، اچھا ٹھیک ہے، بلکہ جنابت جب اتر جائے تو اس صورت میں صاف کیے جائیں. ٹھیک ہے، البتہ جو مخصوص ایام ہیں تو مخصوص ایام جو عورتوں کے ہیں اس میں صاف ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا. تو آگے ہمیں پیسے ملنے ہم بینک میں رکھوا آگے اس کے اوپر انویسٹمنٹ جو ان کی ہوگی وہ جائز ہے نہ جائز ہے؟ دیکھیں بینک میں جو پیسے رکھوائے جاتے ہیں اور اس پر جو نفع ملتا ہے یہ سود ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ناجائز و حرام ہے. تو لہذا بینک سے نفع ہرگز حاصل نہ کریں. بینک میں صرف ایسا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں جس میں کسی طرح کا بھی نفع نہیں ملتا، ٹھیک ہے. باقی نفع والا اکاؤنٹ کھلوانا ہی ناجائز و حرام ہے. نارمل جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، نارمل جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں کسی طرح کی ٹھیک ہے، جو ہے وہ پیسے رکھنے پر جو ہے منفعت نہیں ہوتی، نفع نہیں ہوتا، جتنے پیسے اتنی ہی رہتے ہیں، اور اس پیسے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور کوئی سہولیات انہیں فری نہیں ملتی. ٹھیک جیسے ہے، بینک ایسے کرتے ہیں، جیسے کرنٹ پلس اکاؤنٹ ہے، جی جی، وہ کہتے ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں آپ 5,000 10,000 15,000 رکھیں گے تو آپ کو چیک بک فری، اے ٹی ایم فری، دیگر سہولیات فری ہوں گے، اور جیسے یہ پیسے کم ہوں گے آپ کے چارجز شروع ہو جائیں گے. تو یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بینک میں جو ہمارا پیسہ ہے یہ قرض ہے، ٹھیک ہے. اور قرض پر کسی طرح کا نفع لینا یہ ناجائز و حرام ہے، سود ہے. اچھا یہ کسی کو جواب دیا نا کہ بینک کے اندر جو رقم ہے وہ قرض ہے، اس نے کہا بھائی بینک نے کون سا ہم سے قرضہ مانگا تھا کہ یہ قرض ہے، وہ ہم نے اپنی مرضی سے اس کو دیا ہے. تو یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے یہ لفظ سن کر کسی کو اگر استعمال کے لیے ہم دینا، جی جی، بھائی پیسے ہم نے دیے ٹھیک ہے تم سے لے لوں گا تم استعمال بھی کر لو، کیونکہ اب ظاہر ہے بینک ہمارا پیسے ویسے سنبھال کے نہیں رکھتا امانتاً، تو اس کے بعد وہ چیز امانت نہیں ہے، وہ ہمارے پیسوں کو استعمال کرتا ہے. یہی وجہ ہے بینک اگر کل کو لٹ جاتا ہے، جل جاتا ہے، کوئی بھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، پھر بھی بینک دینے کا ضامن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرض والی ہی صورت ہے اور ٹھیک کوئی ہے. صورت نہیں بنتی، اور قرض پر نفع یعنی لینا لفظ قرض بھلے نہیں بولا جاتا لیکن عملاً جو ہے یہ جی اس کو شرعاً یہ قرض ہی قرض ہی دیکھیں. ہے. ایک تو کئی 4 صورتیں بن جائیں گی، اچھا یا تو پیسے دیے ہوں گے تحفے کے طور پہ دیے ہوں ٹھیک گے، ہے، اب تحفہ تو کوئی بھی بینکوں نہیں کو بھول دیتا. کے بھی نہیں دے گا، یا دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس نے شراکت کے لیے دیے ہوں گے، پارٹنرشپ کے لیے، ٹھیک ہے، وہ بھی عمومی طور پہ نہیں دیا جاتا، اور جو پارٹنرشپ کی صورت ہے شرعی اصول کے مطابق ان کی ہے ہی نہیں. ہے. ٹھیک ہے، تیسری صورت ہے امانت، ٹھیک ہے. کیونکہ امانت کے اندر وہ بینک ان پیسوں کو استعمال نہ کر سکے. اب یعنی بینک کبھی امانت کا جل مطلب جائے، ہے کہ رکھا رہے سنبھال کر، جی لیکن ایسا بینک اگر ہوتا نہیں کبھی ہے. جل جائے لٹ جائے تو ایسی صورت میں وہ دینے کا ضامن نہ وہ ہو. تو اگلے کاؤنٹر سے فوراً ہی کوئی اور لے جاتا ہے، بالکل، وہ نوٹ تو چلے جیسے آپ جاتے کسی ہیں. بات کوئی چیز امانت ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھی لیکن پھر جی بھی کوئی حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، چوری ہو گیا، تو وہ دینے کا ضامن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے.
تو اب ماننا ہی پڑے گا کہ بینک کے پاس پیسہ جو ہے وہ قرض ہی ہے، ٹھیک ہے، اور قرض پر جو بھی مشروط نفع ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ سوال پوچھا گیا ہے یہ کہ رشتے کرنے اور رشتے کروانے والیاں جو پیسے لیتے ہیں تو یہ لینا جائز ہے؟ دیکھیں اس میں جو بھی جائز طریقہ ہے جی جی، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، رشتے جو کروائے جاتے ہیں جہاں رشتے کرنا جائز ہے ان میں وہ کوشش کرتے ہیں، رشتے کرواتے ہیں، تو اس پر جو محنت ہوتی ہے اس کی اجرت لینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ سوال آ ہی گیا، پہلی دفعہ اس قسم کا سوال آیا، تو مزید بھی کچھ مدنی پھول دے دیں کہ رشتے کرنے والے یا کروانے والیاں ان کے جو تصویروں کے معاملات اور ملانا اور دیکھنا، دیکھیں اول تو ان کے یہ ہے حوالے کہ سے بھی ان شرعی کو تو احکام ہیں یا باقاعدہ معاف ہیں سارا جی کچھ؟ جی ان کو تو اصل میں یہ نہیں دیکھا جاتا نا کہاں رشتے کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ جی جی، شرعی حوالے سے اب کئی معاملات ہوتے ہیں جہاں رشتے کرنے کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی رشتے کروا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ عقائد کے معاملے میں معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کے جس سے رشتے کروا رہے ہیں ان کے عقائد درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس معاملے میں بھی ظاہر ہے وہاں رشتے کرنے کی اجازت نہیں ہے، صحیح، تو پہلے شرعی رہنمائی لے لی جائے، ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، رہنمائی لینی پڑے یعنی گی کہاں یہ رشتہ، میرج بیورو والے جو ہیں یہ رہنمائی لے لیں؟ بالکل اچھا، رہنمائی لیں گے کہ ٹھیک ہے، بھائی اب ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کے مسائل آتے ہیں، ہر طرح کے رشتے آتے ہیں، صحیح صحیح، اب کون سے رشتے کروانے ہیں کون سے نہیں کروانے ہیں، ٹھیک، ان کو باقاعدہ طور پہ یہ بھی ایک علم سیکھنا پڑے گا کہ کہاں رشتے کرنا جائز ہے کہاں نہیں، کیونکہ جو جائز رشتہ ہوگا اس کی آمدنی بھی ان کے لیے جائز ہوگی، جو ناجائز ہوگا اس کی آمدنی بھی ان کے لیے ناجائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو تصویر وغیرہ کے معاملات ہیں اس میں بھی شرعی رہنمائی لے لیں کہ تصویر کی اجازت ہے یا نہیں، اور ٹھیک ہے، عمومی طور پہ اس معاملات میں تصویر کھنچوانے کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ دارالفتاء آ جائیں اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں، ہر چیز کا حل ہے، ٹھیک ہے، اور شریعت نے ہمیں اصول و ضوابط بتائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روزی حلال ہوگی۔ دیکھیں آج کل تو شاید ڈیجیٹل تصویریں ہی چلتی ہوں گی، واٹس ایپ آتے ہوں گے، اب وہ آ گیا ڈیجیٹل تو ہم جائز ہی کہتے ہیں، لیکن اب وہ غیر محرم ہے، جیسے مرد ہے تو وہ جی جی دیکھ رہا ہے، وہ اوروں کو فارورڈ کر رہا ہے، جو لوگ آ رہے ہیں ان کو دکھا بالکل، رہا ہے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ تصویر پھر رکتی نہیں وہ ہے، پردے میں تو ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، وہ جب کھنچوائی جائے گی تو ظاہر ہے بالکل بن سور کے سارے معاملات کر کے اس میں جس طرف چہرہ کرنا اعضاء کی طرف جائز نہیں ہوتا وہ بھی اعضاء نظر آ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں ٹھیک ہے، سر کے بال ہو اور گئے، ایسی تصویریں تو باقاعدہ بالکل تیار کر کے جی بھیجی جاتی ہے، اس کو تو نارمل تو لہٰذا بھیجا کئی نہیں سارے جاتا، معاملات ہیں ان کے ایک مسئلہ نہیں کئی مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا باقاعدہ طور میں انہیں سیکھنا پڑے گا، اگر جو بغیر سیکھے عمل کر رہے ہیں تو ان کا بچنا حرام سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام بھی ایک بہت بڑی تعداد کرتی ہے، بلکہ ایک تو کاروبار بھی ہے، میرج بیورو آفس بنے ہوتے ہیں، شادی دفتر بھی جن کو کہا جاتا ہے، اور انڈیویجول بھی لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی آفس تو نہیں ہوتا لیکن مشہور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان کا لوگوں کے گھروں میں آنا جانا اور رشتے کروانا، پردے کے معاملات، اگرچہ لڑکا لڑکی کے تو پردے کروائے جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ خود جو ہیں رشتے کرنے اور کروانے والیاں یہ خود جو ہے نا بے پردگی کے معاملات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا۔ تو اس فیلڈ سے متعلق افراد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے کام سے متعلق شرعی رہنمائی لیں، پورا طریقہ کار آ کر مفتیان کرام کو بیان کریں کہ ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے حوالے سے آپ بتایا جائے کہ ہم کیسے کریں، کیا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور وہ والدین کہ جن کو رشتہ کروانا ہے، بالخصوص اسلامی بہنوں کا اپنی بچیوں کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ تصویر کے معاملے کے اندر نہایت احتیاط کریں، کہ جس طرح کا دور ہے اور جس طرح کے معاملات ہیں، ایک تو الگ ہے کہ وہ نامحرم دیکھیں گے لیکن اس کا جو مس یوز ہونے کا امکان ہے، اس بات کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور احتیاط کی جائے، اور جائز طریقہ ہے، درست طریقہ ہے، اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی رشتوں کے منتظر ہیں ان کو نیک صالح اچھے رشتے عطا فرمائے۔ ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ کاروبار کے لیے کسی سے پیسے ادھار لیے جائیں اس شرط پر کہ جب تک میں پیسے واپس نہیں کروں گا میں آپ کو جتنے % شیئر بنے گا اتنے % میں آپ کو پروفٹ دیتا رہوں گا، تو کیا اس طرح پیسے ادھار لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی سر، جن کو پیسے نہیں ہوتے اور کاروبار کرنا ہوتا ہے وہ یہی جملے بول رہے ہوتے ہیں، بس دے دو اور مجھ سے لے لینا بس، جی جی اور لوگ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ انہوں نے بھی لفظ استعمال کیا ادھار یعنی قرض، اور کیونکہ یہ پیسے واپسی تو دینے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ جو کاروبار کر رہا ہے چاہے اس کو نقصان ہو جائے کچھ بھی ہو جائے، جس نے پیسے دیے تو بولے گا مجھے پیسے واپسی چاہیے،
تو یہ قرض والی ہی صورت ہوتی ہے، اور ان کے سوال کی بھی قرض والی بھلے صورت ہے۔ کہتے رہے شراکت کے لیے قرض، لیکن ہوتا اب وہی کہہ رہے ہیں جب تک میں آپ کے پیسے واپسی نہ کروں جب تک میں آپ کو نفع دیتا رہوں گا، یعنی تو یہ سیدھی سیدھی سود ہے، حرام ہے یہ۔ استغفر تو لہذا دیکھیں شریعت نے شراکت کے بھی اصول و ضوابط بیان کیے ہیں، بہت آسان طریقے ہیں، اگر یہ رہنمائی لے لیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، جن کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ بھی آ کے رہنمائی لیں، ان کے لیے بھی لازم ہے، اور جو دے رہے ہیں لوگوں کو کاروبار کے لیے دے رہے ہیں تو ان کے لیے بھی رہنمائی لینا ضروری ہے۔ بعض اوقات ایک فریق آتا ہے، اس کو تو رہنمائی کر دی جاتی، دوسرے کا ذہن نہیں ہوتا، تو اس لیے دونوں فریق آئیں، اپنے اپنے طور پر مسائل پوچھیں کہ میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں تو کن شرائط کے ساتھ دے سکتا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے نفع مل رہا ہے لیکن وہ جائز طور پہ مل رہا ہے لیکن وہ حرام اور سود ہو۔ تو لہٰذا یہ صورت بھی جو انہوں نے سوال میں بیان کی ہے، کسی کو ادھار پیسے دیے، اس نے کہا جب تک میں نہیں لوٹاؤں گا تو میں نفع دیتا رہوں گا، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ اچھا حضور، آج تقریباً 3 یا 4 سوالات کے جواب میں ہم نے کہا کہ آ کر ملیں، رہنمائی لیں، اور آنا چاہیے۔ میرج بیورو والوں کو کہا، ان کو کہا، طلاق والے کو کہا، اس سے پہلے بھی کہا، تو آپ دارالفتاء اہل سنت میں ایک ہوتے ہیں، تو کیا لوگ آتے ہیں اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں یا صرف نماز روزہ ہی پوچھتے ہیں لوگ؟ کیا ایسے معاشرے میں افراد موجود ہیں، رجوع کرتے ہیں، کیا اپنے کاروبار کو بیان کرتے ہیں، اسکیننگ بالکل ایسا ہے، الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دعوت اسلامی سے منسلک ہے، مدنی چینل دیکھتی ہے، علماء اہل سنت سے وابستگی ہے اور خوف خدا رکھتے ہیں لوگ، تو آتے ہیں لوگ، آئے دن کاروبار کے مسائل کے لیے بھی روزانہ لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ ریشو یہاں دارالفتاء میں طلاق اور وراثت کا زیادہ ہوتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اب دیکھا یہ گیا جب سے یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے تجارت کورس کروایا گیا تھا اور بھی فرض علوم کورس کروایا گیا جس میں بنیادی چیزیں بتائی گئیں، تو اتنی سمجھ بوجھ ہو جاتی ہے اسلامی بھائیوں کو، یار یہ کہیں گڑبڑ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ ہو جائے، خوف ہوتا تو آ کے پوچھ لیتے ہیں، جیسے ہم بار بار ترغیب دلا رہے ہیں تو اس سے بھی ایک ذہن تو بنتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہے کہ آتے ہیں، جو ماحول سے وابستگی ہے، علماء سے وابستگی ہے، وہ تو آ کے پوچھتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، لیکن بالکل نیوٹرل ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھا دیکھی چل رہے ہوتے ہیں، یار یہ تو عام اصول ہے، صحیح ہے، یہ تو وہ بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے تو جائز ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کسی داڑھی والے کو کرتے دیکھ لیا تو اور پکا دین بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر کوئی امامے والا بھی کر رہا ہو تو یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے، غلط ہے تو غلط ہے، بعض اوقات غلط ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیچارے اپنے اس میں ناسمجھی میں یا کم علمی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک پر، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور علم سے مراد علم دین ہے، اور علم دین میں بھی وہی جو ضرورت کے مسائل، ٹھیک ہے، تو اب جو تجارت کر رہا ہے تو اس پر بھی لازم ہے کہ مسائل سیکھے، ٹھیک ہے، پورا شرعی طریقے سے سمجھے، دیکھا دیکھی عمل نہ کرے، کیونکہ مارکیٹ میں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو شرعی طور پہ درست نہیں ہوتے۔ میرا جو تجزیہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں تقریباً اگر کوئی شراکت کرتے بھی ہیں نا تو 90% لوگ ناجائز کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اتنا مطلب معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کاروبار چل رہا ہے۔ دیکھیں چلتے ہوئے کام میں جیسے انہوں نے سوال پوچھا تھا نا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، پیسے لے لیے اور نفع دیتے رہے اور کل کو پیسے واپسی کر دیے، یہ تو تقریباً ہر جگہ ہر کاروبار میں ہو رہا ہے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سود کھا رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیں ہمیں، کیونکہ سود کی نحوست تو ہوتی ہے گناہوں کی، اس وجہ سے گھر میں بھی ان کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو لہذا قدم قدم پہ رہنمائی لینا یہ ضروری ہے۔ الحمدللہ آتے ہیں لوگ، آئے دن جو ہے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، کاروبار کے لحاظ سے، دیگر لحاظ سے، خرید و فروخت کے لحاظ سے، الحمدللہ آتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کا دارالفتاء اہل سنت، اس کی ملک بھر میں 11 شاخیں الحمدللہ موجود ہیں، افتاء مکتب کو اگر شامل کیا جائے تو 12 شاخیں بن جاتی ہیں۔ اس میں مختلف ذرائع سے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، بالمشافہ یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر بھی جوابات دیے جاتے ہیں، خط کے ذریعے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں، ای میل کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کیا جاتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے بھی الحمدللہ رابطہ کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک الحمدللہ ہمارے 8 نمبر اس وقت روزانہ کی بنیاد پر سنے جاتے ہیں۔ تو اوسطاً جو دارالفتاء اہل سنت سے مارچ 2018 تک جو ہمارے سوالات کے جوابات جاتے ہیں مختلف ذرائع سے، وہ کم و بیش 19,000 کے قریب ہیں۔ الحمدللہ دارالفتاء اہل سنت کے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، کم و بیش یعنی اوسطاً میں عرض کر رہا ہوں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں،
کبھی کچھ کم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور 19,000 کے لگ بھگ الحمدللہ مختلف ذرائع سے جو جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ 19,000 اگر سوالات ہیں تو 15,000 12,000 افراد تو ہیں ایسے کہ جو ہر ماہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور دین متین کے شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ ان 12,000 میں، کیا ان 19,000 جوابات جو دیے گئے، کیا آپ کا بھی سوال شامل تھا؟ کیا آپ ان افراد میں شامل تھے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جو افراد ہیں یہ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں، یہی پڑھتے ہیں، یہی کاروبار کرتے ہیں، یہی اپنے معاملات سر انجام دیتے ہیں۔ تو جس طرح انہیں ضرورت پڑتی ہے، ہمیں بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یقیناً پڑتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اپنے کاروبار سے متعلق، اپنی نوکری سے متعلق، اپنی عبادات سے متعلق علماء سے، مفتیان کرام سے رابطہ رکھیں۔ دارالفتاح اہل سنت آپ کے سامنے ہے، آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ یہ 19,000 جو جوابات میں نے آپ کو عرض کی سلسلے کے علاوہ ہیں، تو آپ سلسلے کو بھی دیکھتے رہیں گے۔ دارالفتاح اہل سنت کے جو مفتیان کرام کے مختلف بیانات ہوئے، اور سب سے بڑھ کر اگر جدید دور کی بات کی جائے تو الحمدللہ دارالفتاح اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن یہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کے لیے، اور آج کے دور میں کم و بیش ہر ہی شخص جو ہے وہ موبائل استعمال کرتا نظر آتا ہے۔ بہت ساری اپلیکیشن جو ہیں لوگوں نے اپنے اپنے موبائلوں میں ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ دارالفتاح اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بے حد مفید اور ضروری مسائل اور معلومات انشاءاللہ حاصل ہوں گی۔ اگر آپ اس میں آئیں گے، اس میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو روزانہ کی بنیاد پر نوٹیفیکیشن ملیں گے، نئے نئے جو کلپس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، فتاوی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، کتابیں اس میں ڈالی جاتی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے معلومات حاصل ہوں گی۔ الحمدللہ 10,000 سے زائد افراد کو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے واٹس ایپ سروس کے ذریعے الحمدللہ نوٹیفیکیشن جاتے ہیں، مدنی گلدستے جاتے ہیں، میلز کی جاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں۔ اسی طریقے سے ٹیلی گرام کے ذریعے بھی سینکڑوں کے حساب سے الحمدللہ مسلمانوں کو روزانہ کی بنیاد پر دارالفتاح اہل سنت کے مدنی گلدستوں سے، فتاوی سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ لنک کر لیں گے، اپلیکیشن میں رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی یہ سہولیات حاصل ہوں گی۔ موبائل اپلیکیشن کی پکچر آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ آپ پلے سٹور پر یا ایپل سٹور پر دعوت اسلامی ایپس لکھیے، یا پھر صرف دارالفتاح اہل سنت لکھیے۔ دعوت اسلامی ایپس لکھنے کی صورت میں جتنی بھی اپلیکیشنز جو ہیں دعوت اسلامی کی مجلس IT نے بنائی ہیں انشاءاللہ وہ شو ہو جائیں گی، اور وہاں سے آپ دارالفتاح اہل سنت کی اپلیکیشن، اوقات الصلاۃ کی اپلیکیشن اور دیگر اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی ترغیب دلائیے، اس کا لنک جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو واٹس ایپ کیجیے، انشاءاللہ اس کے بھی بے حد فوائد حاصل ہوں گے۔ آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، انجیکشن لگوانے سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اسی طرح روزے کا بھی ارشاد فرما دیں کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ انجیکشن لگانے سے وضو اس صورت میں ٹوٹے گا کہ خون جو ہے وہ بہنے کی مقدار اگر نکلے، ٹھیک ہے، جیسے ہاتھ پہ انجیکشن لگایا ہے، انجیکشن لگانے کے بعد خون تو نکلتا ہی ہے، تو اگر وہ بہنے کی مقدار نکلا یا تھوڑا بہت نکلتا رہا، وہ صاف کرتا رہا لیکن اتنی مقدار نکلا کہ وہ بہنے کے قابل تھا، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انجیکشن لگانے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، یہ تو آپ نے فرمایا نا کہ انجیکشن لگانے کے بعد خون نکلے۔ بعض انجیکشنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ رگ میں چونکہ لگانا ہوتا ہے نا، تو وہ لگا کر پہلے اس کو خون نکال کر چیک کرتے ہیں کہ رگ میں سوئی گئی ہے یا گوشت میں گئی ہے، اس صورت میں تو ٹوٹ جائے گا۔ شروع جو اتنا خون وہ نکال دیتے ہیں کہ بہنے کی مقدار ہوتا ہے، اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ جائے گا اور کر لیا جائے تو اچھی بات ہے، اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا، مختلف امور پر الحمدللہ شرعی رہنمائی ہمیں ملی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، ان کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اتوار ہے، اتوار کو دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح شرعی احکام پر مشتمل سلسلہ احکام تجارت الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ پچھلی اتوار الحمدللہ اس کے 200واں سلسلہ یعنی 200 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے۔ کل انشاءاللہ 201 نمبر سلسلہ آپ مدنی چینل پر اسی وقت یعنی 7:10 پر براہ راست ملاحظہ کر سکیں گے، اور پیر کے دن انشاءاللہ پھر دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عز و جل عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش
8:45 بجے 8:45 پر امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ جس طرح آپ یہ سوال و جواب پر مشتمل سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی الحمدللہ امیر اہل سنت بھی سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور بہت ہی عمدہ انداز سے آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کی جو دینی معلومات ہیں، الحمدللہ آپ کی جو دعوت اسلامی کی خدمات ہیں، جو مدنی پھول الحمدللہ ملتے ہیں، تو مسلمانوں کو، اسلامی بھائیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں عشاء کی اذان ہوگی، مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے وقت مناسب پر ہو جائے گا، تو اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ